अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने इस बंदे हक़ीर को इनायत फरमाया ताकि एक और प्रोग्राम ज़िंदगी का कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस दिन के लिए, इस नफ़स हयात के लिए जो उसने अपनी रहमतों की बुनियाद पर मुझे अता फरमाया। यकीनन खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि ये खुदावंद की रहमतों की बनिस्बत है, क्योंकि हमारा खुदावंद अज़ीम खुदावंद है और वो चाहता है कि हम उसकी अज़मत को जानें, समझें, परखो, चखो और जानो कि खुदावंद भला है। वाक़ई हमारा खुदावंद भला है। और इसी वजह से यिर्मयाह जो कि एक गमज़दा नबी था, क्योंकि उसने खुदा के घर की ताराज को देखा, खुदा के कौम को देखा कि वो कैसे ग़ुलामी में गए, असारत में गए। जवान जो थे वो सब उठाए गए, सिर्फ बूढ़े कमज़ोर वही बाकी रहे। खुदा का शहर वैरान और सुनसान थी। यिर्मयाह के लिए ये शख्सी था, बहुत शख्सी, रूहानी, शख्सी, जिस्मानी तौर पर, असबी तौर पर, ज़हनी तौर पर। मगर जब हम नौहे को पढ़ते हैं जो कि मरसिया है, जहाँ पर एक गम का गीत लिखा हुआ है, उसमें इस गमगीन शख्स के उम्मीद को जो खुदावंद पर है हम देखते हैं। और वो ये वाज़े तौर पर अपनी गवाही में कहता है, मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी तलखी और नागदोने को याद कर, क्योंकि वो कहता है कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ हर तरह से। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है, मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे वक्त देखे हैं, इसका तजुर्बा किया है कि आप बहुत मसाइब से गुज़र रहे हैं, मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, मगर फिर भी आपकी जो उम्मीद है वो खुदावंद से वाबस्ता है, आपने उम्मीद नहीं खोया है। क्योंकि मसीही ज़िंदगी जो है इस दुनिया में इसी तरह है, हम कांटों पर चलते हैं, कांटों पर चलकर, मसाइब में होकर हम खुदावंद की तमजीद करते हैं। वो जैसे गीत में है, कांटों पे चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन संवारूंगा तेरे लिए। मैंने भी माना ये जीवन कठिन है और हर पल दुखों से घिरा, हम मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात में है, हम घिरे हुए हैं दुखों में, कांटों पर चलते हैं। हमारे मसीही बहन भाई हर रोज़ उन्हें सताया जाता है, पाकिस्तान में बिलखुसूस। आपने ख़बरों में ज़रूर सुना होगा, एक 13 साला बच्ची को ज़बरदस्ती कई महीने अगवा करके और उसे फिसलाकर उससे शादी की एक मुसलमान शख्स ने, जो कि 40 बरस के लगभग थे। और फिर जब पुलिस ने या फिर कवानीन ने या फिर उनके माँ बाप ने रो रो कर खुदा से दुआ की तो वो बच्ची मिली, मगर बच्ची की जो जहन है वो बिल्कुल मुस्तरब है,
یہاں تک کہ وہ عدالت میں یہ کہتی رہیں کہ نہیں، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہوئی ہے۔ اور عدالت کی یہ دیکھیں کہ عدالت نے اس کم سن بچی 13 سال کی بچی پر پہلے تو یقین نہیں کرتی تھی، اور اس کا معائنہ کروایا گیا کہ کیا واقعاً وہ 13 سال کی ہے۔ پیدائش کی سرٹیفکیٹ، سب کچھ ثبوت ان کو دیا گیا، مگر ان کو باور نہیں آیا، اور اس کے بعد انہیں ایک حفاظتی گھر میں لے جایا گیا، ان کے ماں باپ کو نہیں دیا گیا۔ تو مسیحی زندگی آسان زندگی نہیں ہے، یہ بہت مشکل زندگی ہے۔ اگر آپ مسیحیت کو مذہب مانیں یا دین مانیں اس طرح سے جیسے کہ دوسرے مسیحیت کو یا لوگ عیسائیت کہتے ہیں اس کو دین یا مذہب مانیں، تو یہ سب سے کٹھن مشکل دین ہے۔ اس سے بڑھ کر کٹھن مشکل دین کوئی ہے نہیں، کیونکہ کون سا وہ دین ہے، کون سا وہ مذہب ہے، کون سا وہ دھرم ہے، کون سا وہ فلسفہ ہے جس میں آپ کے لیے یہ حکم ہے، خداوند کی طرف سے یہ حکم ہے، اگر کوئی آپ کو ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال دکھا دینا۔ اگر کسی نے آپ کو گالی گلوچ دیا، کسی نے آپ سے دشمنی مول لی، کسی نے آپ کو دشمن کہا اور آپ کو ستایا، تو آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان سے محبت کریں جو آپ کے ستانے والے ہیں، اپنے دشمنوں سے محبت کریں۔ کون سا وہ دین، وہ دھرم، وہ فلسفہ ہے بغیر مسیحیت کے؟ اسی وجہ سے مسیحیت جو ہے وہ راستہ ہے، دین نہیں، مذہب نہیں۔ ہاں، لوگ اسے دین و مذہب کہتے ہیں، مگر یہ دین اور مذہب نہیں، بلکہ یہ حقیقی راستہ ہے خدا کی جانب۔ حقیقت میں ہم یوحنا کے رسالے میں پڑھتے ہیں، یوحنا کے رسول کا پہلا عام خط اور اس کے 4 باب اور اس کے 8 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر تم نے محبت نہیں کیا تو تم خدا کو جانتے ہی نہیں ہو، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہمارا خدا محبت ہے، ہمارا خدا محبت ہے، اور ہم اس محبت میں چاہے ہم کچھ بھی جھیلیں، چاہے کوئی بھی مصائب ہو، مشکلات ہوں، ہم کانٹوں پر چل کر اسے خداوند کی جلال کے لیے سہیں گے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا یہی حکم ہمیں فرماتا ہے۔ جو نقشہ ہے خدا کا، اسے ہم بعد میں سمجھیں گے اچھی طرح سے کہ اے خداوند کیوں یہ مصائب میں جھیل رہا ہوں، کیوں اس مشکلات میں ہوں۔ تو خداوند ہمیں کہتا ہے کہ میرا اپنا بیٹا مصلوب ہوا، اپنا بیٹا مصلوب ہوا، اپنا بیٹا جو ہے وہ مصلوب ہوا۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا، صلیب پر گیا۔ تو کیا تمہارا مشکل ساری دنیا کے لیے یا محدود آپ کے محلے کے لیے، آپ کے پریوار کے ساتھ یا گھرانے کے ساتھ ہے؟ خداوند جو ہے وہ عظیم خداوند ہے، اور وہ ہماری دکھوں کو سمجھتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم دکھی ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کیا تم مجھ جیسا دکھی ہو؟ میں نے صلیب پر اپنی جان دی تیرے لیے۔ یسوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا تیرے لیے، میرے لیے۔ اسی وجہ سے نبی خدا کے روح کے وسیلے سے یہ فرماتے ہیں کہ دکھ میں تو میں ہوں، اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا۔ یہ ایک انسان کی شکایت ہے خدا کے حضور۔ میں خوشحالی کو بھول گیا، کبھی کبھار ہم شکایت کرتے ہیں خدا سے، اے خداوند کیوں ایسا ہے؟ ان مشکلات میں کیوں ہوں؟ کس لیے ہوں؟ تو نے
میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا، میں خوشحالی کو بھول گیا، اور میں نے کہا میں ناتوان ہوں، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ کبھی کبھار ہم یوں سوچتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ شخص جس نے خداوند کے روح سے یہ نوحہ لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا امید جو ہے خداوند پر پورا ہے۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونے کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے، میں بہت بیتاب ہوں، دکھی ہوں، غم زدہ ہوں، بہت غم زدہ ہوں، مگر پھر بھی ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں ہمیشہ، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ حالانکہ اتنے مشکل میں ہوں، مصائب میں ہوں، دکھ میں ہوں، غم زدہ ہوں، اور میں نے خداوند کے گھر کی تاراج کو دیکھا ہوا ہے۔ میرا تجربہ جو ہے وہ بہت تلخ ہے، بہت تلخ ہے۔ اس کے باوجود میں امیدوار ہوں خداوند کے حضور میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، کیونکہ خداوند کی رحمت جو ہے وہ لازوال ہے۔ رحمت سے مراد، جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو رحمت سے مراد یہ ہے کہ خداوند ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم گناہ میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں ہیں، مگر خداوند کی رحمت جو ہے وہ برقرار ہے ہمارے لیے، لازوال۔ خداوند کی رحمت جو ہے وہ تازہ ہوتی رہتی ہیں ہمارے لیے ہمیشہ۔ وہ ہر صبح تازہ ہے۔ خداوند کی رحمت نہ صرف لازوال ہے بلکہ وہ ہر صبح تازہ ہے۔ تیری وفاداری عظیم ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، کیا آپ خداوند کے منتظر ہیں کہ جس مشکلات میں آپ ہیں، جس دکھ میں آپ ہیں، جس درد میں آپ ہیں، جس باریکیوں سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، کیا ان سب میں آپ خداوند کے منتظر ہیں؟ ہم کمزور انسان ہیں، تھوڑی سی مشکل ہم گھبرا بیٹھتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار مشکلات آن پڑتی ہیں ہم پر، جیسے اس بچی کی کہانی کو دیکھ کر ہم دکھی ہوتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی بچی کو ورغلا کر اور اسے دھوکہ دے کر اس سے شادی کرتے ہیں ایک مسلمان، اس کے ایمان کے خلاف۔ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ غمزدہ ہیں، وہ منتظر ہیں کہ بچی کہاں ہوئی، کیا حال ہے اس بچی کی۔ ہم ان دکھوں کو جب تک ہم ان مسائل میں خود نہ گھریں، ہم سمجھ نہیں پاتے، ان مشکلات کو ہم سمجھ نہیں پاتے، مگر خداوند جو ہے وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ پشت پردہ جسے آپ دیکھ نہیں رہے، اس میں کام کرتا رہتا۔ اسی وجہ سے یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال، وہ ہر صبح تازہ ہے۔
تیری وفاداری عظیم ہے، میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کے طالب ہیں۔ یہ خوب ہے، یہ خوب ہے، یہ بھلا ہے۔ 26 آیت 3 باب نوحہ کی کتاب۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار ہو، امید سے رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے، کیونکہ خداوند ہی وہ چٹان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ صخرہ ہے ہمارے نجات کا۔ چاہے ہم کسی بھی مشکل سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، خداوند ہمارا صخرہ ہے، وہ ہماری نجات ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آج یہ پروگرام آپ کی زندگی میں وہ امید لائے، اور ایک بہن کی گواہی آپ کو سننے والے ہیں۔ آپ نے یہ گواہی پہلے 2-3 سال پہلے سنے ہیں جب یہ پروگرام براہ راست نہیں تھا، مگر اب یہ براہ راست ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ بہن زمرہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہن زمرہ، اس پروگرام میں خوش آمدید۔ اور شکریہ۔ اور میں نے دیکھا کہ پروگرام کے بیچ میں آپ چلی گئیں کیونکہ ننھی پیاری گڑیا جی ہاں حداثہ رو رہی تھی۔ جی ہاں، آپ ماں بھی ہیں، جی ہاں، اور وہ بھی ضروری ہے۔ جی، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے کہ اس کے باوجود آپ اس پروگرام میں ہیں۔ جی، اور میرا بھائی، عزیز بھائی ویس، جو کہ اس پروگرام میں پہلے آ چکے ہیں، وہ جی بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور حداثہ بھی ہیں، وہ بھی خدا کی بچی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع ہمیں دیا۔ جی بہت شکریہ، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ اب میں آپ کی شو میں، آپ کی چینل میں یہاں پہ آ کے اور خداوند کی بات کروں، خداوند کے بارے میں بات کروں، تو آپ کی بہت شکریہ۔ اور ہمارے خداوند کی میں خداوند کو نہیں جانتی تھی پہلے، جب میں اپنے شوہر کو اصلاً ایک یونیورسٹی میں نے انہیں من کو مجھے پیدا کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ٹوکوں، اور بات میں چاہتا ہوں کہ آپ شروع کریں کہ آپ ہیں کہاں کے؟ جی ہاں، اصلاً میں افغانستان سے ہوں، اور جب 1990 میں، یعنی آپ کی پیدائش افغانستان میں ہوئی؟ جی نہیں، اچھا، میری پیدائش اصلاً میں پشاور کی پاکستان میں۔ تو آپ پشاوری گرل ہیں؟ جی ہاں، ہاں میں پشاور میں اور ارباب روڈ میں پیدا ہوئی۔ ارباب روڈ پشاور میں پیدا ہوئی؟ جی ہاں، اصلاً میرے ماں باپ وہ مجھ سے کیا کہتے ہیں، وہ مجھے آزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پشاوری ہو، تم افغانی نہیں ہو۔ تم افغانی نہیں ہو، پشاوری ہو۔ ہاں جی ہاں، کیونکہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ پشاور میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی ہے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں، چاہے افغانستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ، جہاں بھی پیدا ہوئے، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین اور اس کی بھرپوری جو ہے وہ خداوند کی ہے، مگر پشاور ایک تاریخی شہر ہے۔ خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ لوگ پشاور میں کیوں آئے، اور آپ کی پیدائش کیوں وہاں ہوئی؟ کیوں افغانستان میں کیوں نہیں ہوئی؟ جب 1992 میں جب طالبان نے کابل پر حملہ کیا کابل میں، اسی وجہ سے یعنی آپ کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے؟ جی ہاں، تو وہیں پہ میری پیدائش ہوئی پاکستان میں، اور پھر وہاں پہ ہم 10 سال کے یا 10 یا 12 سال کے وہاں رہتے تھے، اور ان کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے۔ سو پھر میں یہاں پہ اسکول گئی اور یونیورسٹی گئی، وہی یونیورسٹی میں لائبریری میں اصلاً میرے شوہر نے مجھے پیدا کیا۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 21 آپ کی جب آپ امریکہ آئی
پاکستان سے، تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 10 سال کی. 10 سال کی تھی. 10 سال کی آپ تھی جب آپ امریکہ آئیں. تو کلچرلی جو ہے آپ بہت ہی امریکی ہیں، کیونکہ 10 سال کی عمر سے یہاں پر ہیں آپ بچے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے ماں باپ نے ہم کو کلچر میں ہی رکھا. اچھا، یعنی افغانی کلچر آپ کو سکھایا جو جس کلچر سے آپ آتے ہیں. جی ہاں. تو امریکائی کلچر میں اصلاً میری امریکائی فرینڈ نہیں تھی جب تک میرے ہسبینڈ میری امریکائی فرینڈ پہلی فرینڈ ہے. سو جب میرے ہسبینڈ سے پہلے میری کوئی امریکائی فرینڈ نہیں تھی. ہاں جی. میں اپنے ہسبینڈ کو لائبریری میں ہم دونوں ایک دو ملے وہاں پہ، اور ہماری امتحان تھی وہ جو کیا کہتے ہیں مڈ ٹرم امتحان، نیم سالہ امتحان تھی. اور ہم نے مڈ ٹرم جو ایگزامز ہیں. جی ہاں، مڈ ٹرم ایگزام. وہ وہاں پہ ہم دونوں پڑھائی کر رہے تھے. اور خدا کا شکر ہے کیونکہ میرے کمپیوٹر میرے کمپیوٹر کوئی مشکل تھا. جی ہاں، میرے خیال میں خداوند نے ہی یہ واسطہ کیا. کبھی کبھار ہماری کمپیوٹر خراب ہوتے ہیں تو ہم جلدی کر کے، یہ شیطان کا کام ہے. نہیں، کبھی کبھار خدا بھی وہ یہ اس کی اجازت دیتا ہے تاکہ ہمارا جو توجہ ہے وہ اپنی طرف مبذول کرے. جی ہاں، کیونکہ خداوند ہی اجازت دیتا ہے سب کچھ. جو چیز ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ خداوند کی اجازت سے ہے. آمین. جب ہم لائبریری میں پڑھ رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی کمپیوٹر کو استفادہ کر سکتی ہوں، اور وہ مجھے تب پتہ نہیں تھا، لیکن جب میں پیدا کی اس نے کہا کہ اصلا میرے شوہر یہ اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے کہ وہ مجھ سے کس طرح سے بات کرے. اور بہت اچھا، یعنی وہ دل بیٹھے تھے. جی ہاں. تو اس کے بعد ہمارے ایگزامس ختم ہوا اور پھر ہم ملتے جلتے تھے جس فرینڈ کی طرح. بہت ایک اچھا دل کا انسان. اچھے دل کا انسان. جی ہاں، اچھے دل کا انسان. جی ہاں، وہ خدا ترس ہے. بالکل خدا ترس ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں. میں نے کہا سبھی مجھے پسند کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ جی ہاں، تو کیا ہوا؟ اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی خیال ہے، like I care for you. میں نے کہا سبھی میرا خیال کرتے ہیں. فکر ہے مجھے، آپ کی فکر ہے. اچھا. جی ہاں، مجھے آپ کی فکر ہے. اور اس نے کہا ان کے بعد میں ان سے وہ کہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بہشت میں آئیں، یا میں چاہتا ہوں آپ بہشت میں یعنی آسمان میں ابدی زندگی میں بھی آ جائیں. جی ہاں. کیا بات ہے. یعنی ان کو یعنی وہ جو ہے اس دنیا کے لیے صرف نہیں ناطہ جوڑنا چاہتے تھے آپ سے، بلکہ آخرت کے لیے. ہاللویا، ابدیت کے لیے. آمین. جی ہاں. اور یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایک امریکائی ہے. وہ ایک امریکی ہیں. ہاں جی، امریکی ہے. اور ان کی عمر رہی کوئی 25 اس وقت تھی. جی ہاں. تو بہت نوجوان، لیکن خدا پرست ہے. نوجوان مگر خدا پرست. ہاللویا. جی ہاں. تو اسی وقت اس نے میری قلب کو اس نے لمس کیا. آپ کے دل کو اس نے چھوا. جی ہاں. اور اس کے بعد میں نے کہا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کتاب مقدس پڑھوں. تو ان کی خواہش تھی. اور میں نے کہا کہ کیوں میں ان کو ناراض کر کے خداوند کے بارے میں بات نہ کروں. کیونکہ میرے دماغ میں یہ تھا کہ اگر
کہ اسلام صحیح ہے اور خداوند ہمیں راستہ دکھائے گا. یعنی قرآن تمہارا کتاب ہے اور میں مسلمان ہوں, میں کسی اور کتاب کو کیوں پڑھوں گا؟ جی ہاں. اور پھر میں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کتاب مقدس کو پڑھوں تو میرا یہ شرط ہے کہ آپ میرے ساتھ قرآن کو پڑھیں. کیا بات ہے, شرط لگانا شروع ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ کتاب مقدس کو پڑھیں, آپ نے کہا بھائی آپ بھی قرآن کو پڑھیں. ہاں جی ہاں, برابر ہو جائے, برابر, بالکل لڑائی برابر ہو جائے. بالکل بالکل. اور تو اس نے کہا کہ صحیح ہے, میں آپ کے ساتھ کتاب قرآن کو پڑھوں گی, ہم دونوں کتاب قرآن کو اور کتاب مقدس کو پڑھیں گے. تو میں کیسے منع کرتی ہوں کہ ہم خداوند کے بارے میں بات نہ کریں. آپ کیسے کسی کو منع کر سکتے کہ نہیں میں خداوند کے بارے میں نہیں بات کر دوں گی. آپ منع نہیں کر سکتے کیونکہ خداوند کے بارے میں. جی ہاں. اسی لیے ہم دونوں نے پڑھائی شروع کی اور ان کے بعد بہت ہم دکھی ہوئے اور وہ بھی بہت دکھی ہوئے. تو اس نے کہا کہ میں ابھی نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ I have emotionally invested in you. کیونکہ ایموشنلی میں نے بہت زیادہ میرا توجہ جو ہے وہ آپ پر ہے, اس لیے ایموشنلی میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ کتاب مقدس کی پڑھائی کروں. جی ہاں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ میرے ابا سے پڑھیں, آپ میرے ابا کے ساتھ کتاب مقدس کو پڑھیں کیونکہ میرے ان کے لیے یہ بہت ایک اچھے اولاد کی نشانی ہے. جی. اس نے اپنے باپ کو بھولا نہیں. جی نہیں. اکثر وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو مغرب میں آتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, ان کی بے عزتی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جی نہیں. یہاں پر بہت سے مسیحی ہیں, یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو خداوند کا بھے, خداوند کا جو ڈر ہے وہ ان کے دل میں ہے. جیسے کہ ہم جامعہ کے کتاب میں سلیمان سے سیکھتے ہیں کہ جوانی میں خدا جو اپنے دل کو خداوند کو دے, اس کا حکم ہے. اور ایسے لوگ ہیں, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, چاہے وہ مغرب میں ہو, مشرق میں ہو, کہیں بھی ہو, خداوند کے دلوں کو چھو سکتا ہے. تو بھائی ویس جو ہے, جو میرا بھائی ہے, جو میرا کاؤبائے بھائی ہے, وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو نہ چھوڑا اور اب بھی وہ بہت ہی عزت کرتے ہیں ان کی. میں اس کی داد دیتا ہوں اسے اور خداوند کا شکر ہے. تو اس کے بعد آپ نے ان کے والد کے ساتھ کتاب مقدس پڑھنا شروع کیا؟ جی میں تو یہ ستمبر سال 2014 تھی جب ہم نے پڑھائی شروع کی. اور یہی مدت میں ویس نے مجھے ایک صورت, ایک آیات دکھا دیا. اور وہ کتاب مقدس میں سے یا قرآن میں سے؟ قرآن میں. یعنی ویس کو قرآن کا پتہ تھا پہلے ہی سے؟ جی ہاں کیونکہ مجھے یہ پتہ لگنے لگا کہ وہ کتاب قرآن کے بارے میں وہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے تھے اور مجھ سے بہت. جی ہاں. یعنی اس نے اس عاشقی میں پہلے سے پوری تیاری کر بیٹھے تھے کہ جب اگر میں نے اس لڑکی کو پھسلانا ہے, اپنے لیے جیون ساتھی بنانا ہے, تو میں نے تیاری لینی ہے بھرپور, اور اس کے بارے میں جاننا ہے اور اس کے مذہب کے بارے میں سب کچھ. تو اس نے سب کچھ تیاری کر رکھی, سب کچھ تیاری. کیا بات ہے, کیا بات ہے, عاشقی کی کیا بات ہے. اچھا. تو اس نے کہا میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتی ہوں. وہ یہ آیت 4 میں اور میں قرآن کی 4 میں اور آیت 32 میں 32 آیت میں جو اس نے کہا کہ تم نے اس کو پہلے دیکھا ہے کیا یا نہیں. کیونکہ جب ہم قرآن کو پڑھتے, جب مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں, وہ صرف پڑھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں, بہت سے اکثر مسلمان ایسے ہی ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں مگر ان کو پتہ نہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. یہاں تک کہ بہت سے ایسے ہیں جو کہ قاری کہلاتے ہیں, وہ پورے قرآن کی قرأت کرتے ہیں مگر ان کو ان کے معنی معلوم نہیں ہے. اسی طرح آپ بھی تھے. جی ہاں بالکل. کیونکہ مجھے میرے ماں باپ میرے ایلڈرز نے مجھے پتا جو ہم
وہ ہم سے کہتے کچھ بھی کہے نا تو ہمیں ان کو قبول کرنا ہے چاہے وہ کچھ بھی کہیں ہمیں قبول کرنا، کیونکہ ایک مذہبی مسئلہ ہے تو ہمارا سارا بھروسہ اس ملا پر ہے جو کہتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کہے. جی ہاں، ملا پہ یہ افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو جب میں اس آیت کو پڑھی میں رونے لگی، کیونکہ اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے اجازت دے دیا ہے شوہروں کو اپنی بیوی کو پٹائی کرے. جی ہاں. تو یہاں پر بہن زمرہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی پٹائی کریں، مگر جو حرف عربی میں ہے وہاں پر وَأَضْرِبُوا اس کا مطلب ہے ضربہ کھلانا. ضرب سے معنی ہے اس کو ٹھیس پہنچانا، تو حقیقی معنی یہی ہے. مگر وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بس تھوڑی سی ایسا کر کے اس کو یوں کر کے، یہاں تک کہ یوں کر کے بھی ہو، وہ بھی ایک عورت کی بے عزتی ہے. جی ہاں، خداوند یہ نہیں چاہتا. تو اس کے بعد میں بہت رونے لگی، کیونکہ میں ایک خداوند کو پرستش کر رہی تھی جو اپنی وہ جو شوہروں کو اجازت دی کہ ان کو پٹائے. کیوں؟ ہم بھی ایک انسان ہے، خاندم بھی ایک انسان ہے، عورتیں بھی انسان ہیں. اور یہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، اور آپ کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت یہاں پر پڑھوں پرانے عہد نامے سے، نئے سے نہیں، کیونکہ نئے میں تو واضح طور پر خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ مسیح میں نہ مرد نہ عورت، یہ سب برابر ہیں. مگر بہت سے لوگ یہ پھر کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی پرانے عہد نامے میں آپ یہ دکھائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت سے پرانے عہد نامے میں یہی میں پڑھوں. یہ بہت لازمی ہے کہ مرد عورت کی یکسانیت جو ہے، وہ مساوات جو ہے، وہ اس میں خدا کے کلام میں پہلے ہی سے ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. یہ آدم کا نسب نامہ ہے، آدم کا 5 باب پیدائش کی کتاب. یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. کن کو؟ آدم کو نر اور ناری پیدا کی. یہاں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تفریق نہیں ہے، دونوں کیا. ان کو برکت دی، دونوں کو اور جس روز وہ خلق ہوئے دونوں، ان کا نام آدم رکھا. تو خداوند کے کتاب میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسے آدمی کہتے ہیں. وہ ایک گیت یاد آیا بالی ووڈ کا، آدمی مسافر ہے. تو آدمی مسافر ہے، اس آدمی سے مراد ہے عورت اور مرد دونوں. تو خداوند نے دونوں کو مرتبہ انسانیت دیا ہوا ہے، دونوں برابر ہیں. یہ ہم پیدائش کی کتاب اس کے 5 باب میں پڑھتے ہیں. عزیز دوستو، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، بہت لازمی ہے. تو اس کے بعد جب میں ان کی پتا سے میں بات کرنا شروع کیا، مجھے میرے ایک کیا کہتے میری انداز میری like my eyes were کتاب پیدائش میں پڑھ رہی تھی، کیونکہ اس کتاب پیدائش میں ایک آیت ہے وہ بہت اچھی سے، وہ آیت ہے 26 جینیسس کتاب پیدائش کی کتاب پہلے باب میں، پہلے باب میں، اور وہاں پہ 26 میں جب لکھا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں اسے. پھر خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اگر ہم اس کو صحیح پڑھے، وہ کہتا ہے اپنی شبیہ پہ، نہ کہ اپنا. وہ بہت مطلب یہ ہے کہ خداوند ایک نہیں ہے، وہ وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. خدا ایک خدا ہے، مگر تثلیث میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ایک خدا ہے. مگر یہاں پر اس کے 3 آفیسز ہیں، 3 چیزیں ہیں، جیسے کہ انسان میں ہے.
آپ ایک ذمرہ ہیں مگر خدا نے آپ کو روح سے، جان سے اور جسم سے بنایا ہے. ایک سورج ہے، ایک جسامت ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کی حرارت ہے جو زندگی بخش ہے، اور اس کی روشنی ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاللویا. جی ہاں. تو یہ آیت میں نے اس کے بارے میں کبھی پہلے نہیں سوچا تھا کہ خداوند یہاں پہ اگر میں انگریزی میں پڑھوں، اس نے کہا کہ let us make man in our image. So اگر ہم let us us مطلب ہم میں نہیں، جی ہاں ہم. تو یہ بہت میرے دماغ میں خداوند نے کہا کہ ہم، نہ کہ میں. جی ہاں، یعنی میں جو ہے وہ مفرد ہے، ہم جو ہے وہ جمع ہے. جی ہاں. تو یہاں پر تثلیث کی بات ہوتی ہے. جی ہاں. جیسا کہ آپ ذمرہ ہیں مگر آپ جان، جسم اور روح سے ہیں، یعنی آپ جان، جسم اور روح سے سب کچھ کرتے ہیں. اسی طرح خداوند نے بھی ویسے ہی کیا. جی ہاں، وہ خداوند ہے اور جب میں اپنی پڑھائی کتاب مقدس کی پڑھائی میں بیشتر پڑھائی کیا، تو مجھے میرے شوہر نے ایک کتاب پڑھا تھا، اور اس کا نام ہے سیکنگ اللہ فائنڈنگ جیزس، جو بھائی نبیل قریشی. جی ہاں، بہت اچھے دوست، وہ یہیں پہ تھے، ہمارے شہر میں ہی تھے. جوانی میں جب انہوں نے خدا ان کو قبول کیا تھا، یہاں پر وہ نوجوانوں کا پاسٹر رہے، اور پھر خدا نے ان کو ترقی دی، اور اب وہ خداوند کے گھر میں ہے. ہاللویا. جی ہاں، کتنا خوش نصیب. ہاللویا. اور پھر اس نے اور نبیل کے میں نے پہلے میں نہیں چاہتی تھی کہ نبیل کی کتاب کو میں پڑھوں، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید وہ اسلام کے بارے میں بدگوئی کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے چاہا نہیں پر خداوند میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ کیوں نہ میں اس کو جس ان کی پڑھوں اور سمجھوں کہ وہ سوچ کیا رہے. جی ہاں. تو پھر میں نے یوٹیوب میں جب میں نے ان کے نام کو پیدا کیا، اور ان کی ٹیسٹیمونی کو میں نے یوٹیوب میں سنا. اور جب آپ اگر آپ ان کے گواہی کو اگر سننا چاہتے ہیں، وہ کیسے شروع کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتنا اچھا ایک گریٹنگس ہے جو لوگوں کو اپنے پاس کشش کرتا ہے، کھینچتی. ہاں جی ہاں. سو مجھے بہت اچھا لگا. اور پھر اس نے یہ بات آخری گواہی میں اس نے ایک سوال کیا اپنے آپ سے کہ اگر ہمارے خداوند سب کچھ کر سکتا ہے، کیوں نہ وہ یہاں پہ اس کرے زمین میں آ نہیں سکتا، اور کیوں نہ اپنے بچے کو، کیوں نہ اپنے سن کو کیا کہتے اپنے بیٹے کو یہاں پہ کیوں نہیں لا سکتا. تو اور پھر ہمارے گناہوں کے لیے. جب میں وہ سوچنے لگی تو مجھے میرے ذہن کو اور میرے دل کو پیس نہیں ہوا، آرامش نہیں تھا. پھر تو اب میں تحقیقات کرنا چاہتی تھی اپنے آپ کے لیے، کیونکہ میرے ایک سوال کیوں خداوند یہاں پہ آ نہیں سکتا. یہی سارا یونیورس خداوند کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو میں اپنے آپ کے ہوں، نہ تو آپ اپنے آپ کے ہیں. ہم خداوند کی ملکیت ہے. جی ہاں. وہ ہمارا کیوریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے. سو جب آپ اس کے بعد میں ایک اور میرے دماغ میں آیا، جب عیسائی مسیح کو وہ جو صلیب میں تھا، وہ سولجرز نے ان کو پیش کیا کہ یہ لیجیے، اس فنج کو لیجیے جو آپ کی درد کو کم ہو جائے، لیکن اس نے اس کو منع کیا. اگر میں اور اگر آپ
اگر آپ کی کوئی درد ہو نا آپ تو ہم لوگ دوائی دیں کیونکہ ہم تو دوائی لیں گے جو وہ درد کو کم کریں گے، لیکن عیسائی مسیح ان کو نہیں چاہا کیونکہ وہ درد کو احساس کرنا چاہتے تھے اور ہمارے گناہوں کو اپنے سر پہ لینا چاہتے تھے کہ ہم سبھی ان کے ساتھ بہشت میں رہے. آمین. سو اسی لیے اور جب وہ صلیب میں تھا وہ اگر ہم صلیب میں اگر ہم کوئی کسی نے آپ کے ہمارے ساتھ کوئی بد کرے دکھ ہمیں پہنچائے کوئی وہ ہم ان کو شاید بد دعا دے ہمارے ایک انسان کا ایک یہی کیا کہتے ہیں اس کو ہمارا جو ہمارا طبیعت ہے وہ گناہ کا ہے، ہم ویسے ہی کرتے ہیں. اگر کسی نے ہمیں تھپڑ مارا تو ہم چاہتے ہیں کہ پتھر برسائیں ان پر. یہ انسانی طبیعت ہے کیونکہ ہماری طبیعت جو ہے وہ گناہ کا طبیعت ہے، اسی وجہ سے. لیکن اس نے کہا کہ خدا ابا ان کو آپ معاف کیجیے، بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں. اور یہ یہاں پہ کتاب لوقا میں کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں یہاں پہ کوئی لوقا کی جو انجیل ہے اور اس میں میرے خیال میں 23 باب میں شاید ہو، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیسے کیا کرتے ہیں. بہن سے بڑا میں چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہے اور کچھ بھائی بہن ہیں جنہوں نے سوالات بھی کیے ہیں، ان کا بھی جواب دینا لازمی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر جب وہ وقت آیا جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے بارے میں بات کریں. تو جب کیا ہوا کہ میری بات میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ایک کاغذ کو لے اور اس کو 2 حصے میں کروں اور ایک سائڈ میں مسیح کا نام لکھوں اور دوسرے سائڈ میں محمد کا نام لکھوں، اور پھر سیرت مسیح کو اور جس شخص کے بارے میں آپ پہلے آپ کا ایمان تھے تو اس کو آپ نے موازنہ کیا کہ اسلام میں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کافر ہیں، جو مرتد ہیں، ان کو مار ڈالا جائے، مگر مسیح وہ صلیب پر سے کہتے ہیں اے باپ ان کو بخش دے کہ وہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. جی ہاں. سو اور پھر مسیح میں ہم کو سکھایا ہے کہ ہم لوگوں کو ہم اپنی دشمنوں کو بخش دے اور ان کے لیے دعا کریں. اور یہ کوئی اور مذہب میں نہیں، کوئی مذہب میں، کسی اور دین اور مذہب میں یہ نہیں ہے. بالکل. اور پھر یہ بھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ کی ایک بھائی نے اور بہن نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو دوسرا گال دکھائیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو گال دکھایا نہیں. اسی پروگرام میں بہت سے لوگ ہیں، یہاں تک کہ بہت سے جو اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں، وہ گالی گلوچ نکالتے ہیں، مگر میرا وظیفہ، میرا فرض کیا ہے؟ میں ان کے لیے دعا کروں اور مسکاؤں. یہ نہیں کہ اس کے ٹٹھے اڑاؤں، مخول کروں، بلکہ ان کے لیے دعا کروں. یہ مسیحی جو تبدیلی ہے وہ اس کی اساس جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی میں ہے. جی ہاں. اس کے بعد میرے دل کو اور میرے دماغ کو مجھے آرامش نہیں کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کتاب مقدس ہی صحیح راستہ ہے کہ میں بہشت میں جاؤں. اور میں نے پھر بھی میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو دکھ دوں. تو اس لیے یہی کوئی 1 مہینے کے لیے تو میں بہت دکھی تھی کیونکہ آپ ایک کشمکش میں تھی. جی ہاں. کیونکہ آپ کی جو آپ کی پیدائش پرورش جو ہے وہ اس مذہب میں ہوئی، تو یہ بہت مشکل ہے. جی ہاں. مشکل ہے. تو پھر ایک رات میں سونا چاہتی تھی. اپنے تخت میں لے کیا اور جب پہلے میں سو جاؤں، میں اپنے خدا کے ساتھ میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے میرے دل اور میرے زبان دونوں نے ایک ساتھ بات کیا اور میں نے کہا کہ خداوند تم مجھے معاف کرو کیونکہ میں آپ کو فالو نہیں کر سکتی ہوں. اور تبھی نے خداوند عیسائی مسیح میرے سامنے آیا اور بہت ایک یعنی وہ ظاہر ہوئے، آپ نے دیکھا خداوند کو. میرے سامنے آیا کہ اور اس ایک
बहुत सी अजीब मुस्कुराहट थी उनके चेहरे में, और मैंने अपनी आंखों वास किया और आप अपनी आंखें खोली, अपनी आंखों को खोली और मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको फॉलो करूँगी, मैं हालेलुया। आपको फॉलो करेंगे कि नो मैटर क्या हुआ, क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आप मेरे साथ हो। आमीन तो आमीन तभी आमीन। थी मैं मेरे दिल में और मेरे मग़ज़ ने ईसा मसीह को कबूल किया। खुदावन का शुक्र है, खुदावन का शुक्र है। कुछ सवालात हैं जो बहन भाइयों ने यहाँ पर हमारे लिए छोड़ा है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई ने यहाँ पर जो हमारे भाई हैं अरशद गिल साहब, वो यहाँ पर लिखते हैं कि यसू मसीह में आपकी सलामती हो। दुआ या दरख्वास्त है कि खुदावन ने हमें औलाद की उम्मीद दिलाई है, लेकिन आज अल्ट्रासाउंड करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे में सांस और धड़कन मौजूद नहीं। मेरा ईमान है कि यसू मसीह सब ठीक कर सकता है। हाँ जी, मेरा भी यही ईमान है। आप हमें अपनी ख़ानदानी और इज्तिमाई दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई अरशद। खुदावन आपके साथ हो, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन के हाथ में हो वो बच्चा, वो औलाद। खुदावन क्या, वो सबसे पहले खुदावन का औलाद है, खुदावन की मिल्कियत है। और हम दुआ करते हैं, ऐ खुदावन, अगर आपकी रज़ा, आपकी मर्ज़ी यही है कि वो बच्चा ऐ खुदावन पैदा हो जाए, तो हम के दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से कि वो सही और सलामत पैदा हो। ऐ खुदावन, तुझ में, हाँ, ये कुदरत है, तुझ में ये कुदरत है कि उसे सांस बख्शे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। एक और सवाल है, एक भाई हैं जो मैं चाहता हूं कि नाम को सबसे पहले यहाँ पर लाऊं। तो भाई नदीम वो कुछ शिकायत करते हैं आपके लिए। आपके लिए ये शिकायत है कि आप चादर क्यों नहीं पहनती हैं जब आप इस प्रोग्राम में हैं। तो मैं चाहता हूं इसका जवाब आपको दूं। भाई साहब, जब आप एक नुक्ते नज़र से बात करते हैं जो आपकी सोच में है, मगर ये किताब मुक़द्दस में कहीं नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पहले कुरिन्थियों और उसके 11 बाब में पौलुस रसूल ने कहा है कि जब औरतें जो हैं वो दुआ करते हैं, जब वो महफिल में दुआ या महफिल में आते हैं या फिर खुदा के कलाम से कुछ पढ़ते हैं, तो उनके सर पर चादर होनी चाहिए। या यहाँ पर चादर नहीं लिखा हुआ है, ढांपने के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मगर मैं आपको आपके लिए ये कहना चाहता हूं कि पुराने अहदनामे में भी, पूरे पुराने अहदनामे में एक भी आयत मुझे आप देखें कि खुदावन की तरफ से ये फरमान है, क्योंकि पुराना अहदनामा जो है वो फरमान व अहकाम की किताब है। इसी वजह से हम उसे किताब शरीयत कहते हैं। तो शरीयत जो है वो मुहतवा बहुत वसी, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अहकाम खुदावन जो है वो खुदावन के मायार ज़िंदगी को दिखाता है। तो उसमें एक भी आयत नहीं है पूरे अहदनामे में, पूरे पुराने अहदनामे में एक भी आयत नहीं है कि खुदावन ने ये फरमान दिया हो कि ऐ औरतें आप चादर पहनो। ऐसा कोई आयत नहीं है। हाँ, यहाँ पर तहजीबी या लोगों के जो तहजीब और रस्म रिवाज है उसमें ये ज़रूर है कि कोई आया तो औरतों ने चादर पहना या अपने मुंह ढांपे, वो उनके रिवायात के मुताबिक। अब आते हैं कुरिन्थियों के लोगों के बारे में, उस शहर के बारे में। वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ कुरिन्थियों के बारे में, किसी और किताब में ये नहीं है। तो पौलुस रसूल ने यहाँ पर एक नज़म रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो फाहिशा थे यानी जो फहशा में थे औरतें, तो वो अपने सर को उनके कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, जो उनका रस्म और रिवाज था, वो पूरा का पूरा जो सर जो है वो अपने बालों को काटते थे। यानी वो गंजापन, जैसे औरतें वो गंजापन, ताकि उनकी निशानदेही हो सके कि ये जो है, ये औरत जो है ये फाहिशा है। मर्द के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मसावात ही नहीं है। हम कहते हैं कि भाई चादर पहनो, जबकि हम खुद मर्द जो हैं, हमारी आंखों को हम चादर नहीं पहनाते, हमारे दिल को हम चादर नहीं पहनाते, हमारे जहन को हम चादर नहीं पहनाते। मगर जो औरतें हैं हम उनको जरूरी
चादर क्यों नहीं पहना है? अगर आपकी ज़हनियत ऐसी ही है तो मैं कहता हूं इस प्रोग्राम को बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सी औरतें आएंगी, बहनें आएंगी जो चादर नहीं पहनेंगी, अपनी गवाही देंगे, क्योंकि उनके क़ुलूब जो हैं वो खुदावन की तरफ से चादर पहनी हुई है। आपकी ज़हनियत, आप अपनी ज़हनियत को चादर पहनाएं, अपनी आंखों को चादर पहनाएं, अपने दिलो दिमाग को चादर पहनाएं। उस वक्त आप दूसरों को बताएं कि चादर नहीं पहने। देखें, ये उंगली, इसका इशारा एक है, मगर 3 और जो है वो आपकी तरफ है कि आप में जो बदियां हैं उसको देखें। मैं मजबूर हूं कि ऐसी बात करूं, क्योंकि हम मर्द जो हैं वो बेएहसास हैं, दूसरों पर थोपते हैं मगर अपनी नहीं सोचते। और फिर मैं चाहता हूं कुछ आयात किताबें, कुछ कमेंट्स जो हैं वो भी आपके लिए पढ़ूं। यहाँ पर भाई हारून हैं, वो लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू टू भाई हारून, प्रे फॉर माई बिजनेस। ज़रूर, ऐ खुदावन भाई हारून की बिजनेस के लिए दुआ करते हैं, तो उनको बरकत अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम से, आमीन। My name is Harun Barakat Bhatti. I am property dealer. My office is in Islamabad. I am from मार्टिनपुर। प्रे फॉर माई बिजनेस। हमने दुआ की आपके लिए, खुदावन कबूल करे, खुदा आपको बरकत दे। असदुल्लाह नजफ कहते हैं आमीन, हालेलुया। और बहन हेलन कबायली लिखती हैं, गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर ज़मरा एंड ब्रदर अंद्रियास, गॉड ब्लेस यू टू। खबर खुश लिखते हैं, आई लव यू माय ब्रदर, आई लव यू टू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू। एंड लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू माय लवली सिस्टर। आपके लिए है, खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ। बरकत अब्दुल अली आमीन कहते हैं। आरश अहमदी लिखते हैं, सलाम ब्रदर हुसैन, खुदावन मसीह बशुमा बरकत पिदा बराए मनम दुआ कुनीद, मेरे लिए भी दुआ करें, सलामती खुदावन की हो। वो लिखते हैं, मैं दुआ करता हूँ खुदावन भाई आरश अहमदी को बरकत दें, जो उनकी ज़रूरियात है, ए खुदावन तू उनको पूरा कर, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। आरश लिखते खुदावन बशमा व उन खाहर मा बरकत बिदरनामी ईसाई मसीह, आमीन। खुदावन आपको और इस बहन को बरकत दे, आमीन। खुदावन आपके साथ हो भाई। असदुल्लाह नजफ किताब मुक़द्दस में से यहाँ पर इन्होंने ज़बूर में से लिखा हुआ है फ़ारसी में, आप ज़रूर इस ज़बूर को पढ़ें। और ऐ खुदावन खुदाए लश्कर, हाँ ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, दुआएं रब्बिशना, मेरी दुआ को सुन, खुदावन आपकी दुआओं को सुने। खबर खुश लिखते हैं, खुदा आप पर रहमत करे, आमीन। खुदा आप पर भी रहमत करे, सब पर रहमत करे, आमीन। खुदावन आपके साथ हो। भाई नूरुल्लाह लिखते हैं, खुदावन बशुमा बरकत दे, हमेशा खुश पेरोज सलामत बाशी, खुदावन आपको भी पेरोजी दे और बरकत अता फरमाए, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से। कोई फूल भेज रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि दूसरे अकाउंट से भी ज़रा आप अगर स्क्रीन मुझ पर लाएं ताकि मैं चेंज कर सकूं बहन, बहुत शुक्रिया। और यहाँ से भी मैं चाहता हूँ कि कुछ कमेंट्स पढ़ूँ। आफरासियाब हयात लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू मैन ऑफ गॉड, खुदावन आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे, आमीन। खुदावन आपको भी इस्तेमाल करे, खुदावन आपको बरकत दे। हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया भाई आफरासियाब हयात, खुदावन आपको बरकत दे। पेट्रोस नदीम लिखते हैं, पास्टर जी गुड इवनिंग, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, खुदावन यीशु आपको बरकत दे, आमीन आमीन। खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो, खुदावन की सलामती आपके साथ हो। भाई आफरासियाब जी लिखते हैं, मेरी और मेरी फैमिली के लिए आप ज़रूर दुआ करें और मेरे एग्ज़ाम के लिए भी खुदावन खुदा मुझे कामयाब करे। ऐ खुदावन आफरासियाब भाई के लिए दुआ करते हैं, खुदावन उनके इम्तिहानात है, तू उनको ज़हनी तौर पर ऐ खुदावन अपने हाथ में रख, उनको हाजिर दिमागी बख्श है, खुदावन उनको कामयाब फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। और खालिक मसीह लिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया, आई लव यू ऑल टीम, वी ऑल आल्सो लव यू भाई खालिक मसीह, और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ। पेट्रोस नदीम लिखते हैं, सिस्टर खुदावन यीशु आपको बरकत दे, बहुत अच्छा लग रहा है
ہے کہ آپ اپنی ٹیسٹمونی دے رہے ہیں۔ پھر ایک چیز کی کمی ہے پاسٹر جی، سوری اس بات کے لیے جو میں کرنے لگا ہوں سسٹر، آپ کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ پھر بھی وہی سوال۔ پطرس ندیم بھائی بہت شکریہ اس تجویز کا، مگر اس کی کوئی کتاب مقدس میں اس کی کوئی بنیاد۔ آپ ذرا غور سے میں خواہش کرتا ہوں کرنتھیوں جگہ کے بارے میں تاریخی طور پر معلومات لیں کہ پالوس رسول نے دوسرے جگہوں کے لیے کیوں نہیں کہا، کیونکہ دوسرے کلیسیاؤں میں بھی اس وقت ایسے تھے جو چادر نہیں پہنتے تھے۔ یہاں پر چادر کی بات نہیں ہے، سر کو ڈھانپنے کی بات ہے، یہ بال بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں جیسے کہ میں نے کہا پورے پرانے عہد نامے میں حتیٰ کہ ایک بھی قانون، ایک بھی شریعت نہیں ہے جس میں خدا نے کہا ہو کہ آپ عورتیں جو ہیں اپنے سر کو ڈھانپیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اس کو سمجھیں۔ ضروری ہے کہ ہم مرد اپنے آنکھوں پر پردہ ڈالیں، حجاب ڈالیں، اپنے دل کو حجاب میں رکھیں، اپنے دماغ کو حجاب میں رکھیں، اور اس دل کو دیکھیں جس دل کو خداوند نے چھوا ہے، جس دل کو ہم مذہبی نہ بنیں، دینی نہ بنیں، بلکہ مسیحی بنیں۔ یہ مہم ہے، ہم نے مذہبی نہیں بننا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں جانتا تھا کہ یہ کیونکہ پہلے سے یہ سوالات مجھ سے کیے گئے تھے بہن سارہ کے بارے میں اور بہن ہیلن کے بارے میں جو اس پروگرام میں آئے اور انہوں نے اپنی گواہیاں دی، اور اب بہن زمرہ کے بارے میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے دل کو حجاب دیں، اپنے دل و دماغ کو حجاب دیں، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے بہن زمرہ، میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے دل کی بات رکھی، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو میں جانتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ اگر آپ خدا کے خلاف ہیں تو خداوند آپ کو استعمال نہیں کر سکتا، مگر خداوند آپ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ بھائی بہن میں دعا کرتا ہوں بھائی آپ سب کے لیے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے، خداوند آپ کے خانوادے کو، آپ کے گھرانے کو چھوئے، آپ کی خدمت کو چھوئے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں یہ دعا کرتا ہوں، اور اچھے دن کے لیے، سب کچھ کے لیے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔